देखो, तुम्हारे खून से इस बच्ची की जान बच जाएगी, अदन ने लजाजत से कहा। अच्छी खासी पढ़ी लिखी खातून है, फिर भी एक जवान जहान लड़की को बच्ची बच्ची कह रही हैं। लड़की बोले ना, ये बच्ची का लफ्ज़ हम लड़के इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसी लड़की के लिए। आकाशा मजीद कुछ कहने लगा था, मगर जुबैर साहिब को करीब आता देखकर चुप हो गया। बेटा, आप मेरी बच्ची को खून दे रहे हैं? जुबैर साहिब ने करीब आते ही निहायत शफकत से पूछा। फिर बच्ची, आकाशा ज़ेरे लब बड़बड़ाया। जी, ये दे रहा है। आकाशा के बोलने से पहले ही अदन बोल पड़ी। बेटा, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। असल में इसका ब्लड ग्रुप आसानी से नहीं मिलता। अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो मैं आपको जहमत ना देता। इसका ब्लड ग्रुप और महम का एक ही है। जुबैर साहिब की आवाज़ नम थी और वो आंखों में बेबसी और नमी के साथ शुक्रिया के कलमात अदा करते पलट गए। निकाल लो, जालिमो, सारा निकाल लो। एक मजाक की इतनी बड़ी सजा, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, देख लेना। आकाशा मुसलसल बड़बड़ाते हुए जुबैर साहिब के पीछे चल रहा था। मुझे समझ नहीं आती, पहले सिर्फ ड्रामों, फिल्मों और नॉवेल्स में ऐसा होता था कि हीरोइन को सिर्फ किसी खूबसूरत, अमीर, अकलौते लड़के का खून ही रास आता था, मगर अब हकीकत में भी ऐसा ही होने लगा है। आप खून क्यों नहीं देती? आकाशा मुसलसल अदन साथ चलता हुआ बोल रहा था, जबकि अदन के चेहरे पर मुस्कुराहट और एक इत्मीनान था। पहले हम आपका ब्लड सैंपल लेंगे, नर्स ने बताया। बिल्कुल नहीं, इतना खून नहीं है मुझ में कि सैंपल ले लेकर ज़ाया कर दें। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है, आप बस ड्रिप लगाएं। आकाशा बेजारी से कहता हुआ बेड पर बैठ गया। सॉरी, मगर हम पहले आपका ब्लड टेस्ट करेंगे और तब तक आप कोई जूस वगैरह पी लें। नर्स ने आकाशा के ब्लड का सैंपल लेते हुए कहा। शुक्र है किसी को तो मेरे खाने पीने का ख्याल आया। आकाशा अदन पर एक जतलाती नजर डालता कमरे से निकल गया। ये आपका सौतेला बेटा है? नरस ने आकाशा के रवैये पर अदन से पूछा। नहीं, ये मेरा सगा बेटा है। सौतेला तो बहुत ही फर्मा बरदार है, अदन कहती हुई आकाशा के पीछे चल दी, जबकि नरस ने हैरत से दोनों माँ बेटे को सुना। आकाशा मज़े से पाइन एप्पल का जूस पीने में मसरूफ था कि इसका मोबाइल बजा। इसे कहते हैं दिल को दिल से नहीं, बल्कि भाई को भाई से राह होती है, आकाशा ने फ़ोन अटेंड करते ही कहा, जिस पर यूशे मुस्कुरा दिया। क्यों, क्या हुआ है? यूशे ने डेरे पर मौजूद अपने पसंदीदा सफ़ेद घोड़े पर हाथ फेरते हुए पूछा। लंबी कहानी है। दूसरा, मैं इस वक्त जूस पी रहा हूँ। तीसरा, फ़ोन आपने किया है, लिहाजा पहले आपका हक है कि बताएं क्या हुआ है। आकाशा के जवाब पर यूशे ने एक सर्द आह भरी। क्या बताऊं कि क्या हुआ है? यूशे ने घोड़े को देखते हुए हैरत से कहा। बकरी भाग गई। आकाशा के पूछने पर आसपास बैठे लोगों ने इसे हैरत से देखा, जबकि यूशे ने बेसाख्ता कहका लगाया। बस यही समझ लो। और फिर यूशे ने इसे तमाम बात तफसील से बता दी, जिसे सुनकर आकाशा हंसने लगा। मेरी ज़ाती राय है कि अगर आपको कभी किसी लापरवाह से मोहब्बत हो जाए तो बैठकर पहले ये तय कर लें कि गिरना किस हद तक है। मगर मेरे ख्याल से आप तो इनके पाँव में लेट ही गए हैं। आकाशा ने हंसते हुए जूस का आखिरी घूंट भरा, जबकि यूशे अब चारपाई पर नीम दराज होकर अपना बाजू सर के नीचे रख चुका था। तेरा हंसना बनता है, हंस ले। यूशे की आवाज पर आकाशा की हंसी को ब्रेक लगी। अभी मैंने अपना दुख नहीं बताया, फिर फैसला करना कि किसका हंसना बनता है। इसके बाद आकाशा ने महम साथ किए जाने वाले मजाक से लेकर खून देने तक सब बता दिया। यूशे को इतना मजा आया कि वो हंसता हुआ उठ बैठा और अपना गम भूलकर हशाश बशाश हो गया। नहीं यार, तेरा दुख मुझसे ज्यादा है। मुझे तुझसे शदीद हमदर्दी है। भला इतने मजाक पर कौन खून देता है?
یوشے ہنستا بھی جا رہا تھا۔ بھائی یار، ابھی تو آپ نشوں کی طرح رو رہے تھے، پھر اچانک منور ظریف کیسے بن گئے؟ آکاشا نے طنز کیا۔ تیرا دکھ سن کر۔ یوشے اب بھی ہنس رہا تھا۔ آپ میرا خون ہیں، پھر بھی مجھ پر ہنس رہے ہیں، آکاشا نے جوش دلایا۔ سوری، میں حیدر افندی کا خون ہوں، اور تم چپ چاپ جا کر خون دو۔ چھوٹی مما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، خون دینے سے ثواب ملتا ہے۔ یوشے آخر میں سنجیدہ ہوا۔ تم جو غیروں سے ملے ہوئے ہو، تمہیں غیرت نہیں آئی؟ آکاشا نے کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا، کیونکہ عدن کی کال آ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ کیوں۔ یوشے نے دروازے پر دستک دی، حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حیدر افندی، جو شاید کسی سے فون پر محو گفتگو تھے، اسے دیکھتے ہی ٹیرس کی طرف چل دیے۔ کیا بات ہے، آج تو سردار صاحب بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ یوشے مسکراتا ہوا راشدہ بیگم کے قریب آیا۔ یہاں سب ہی موڈ میں ہیں سوائے میرے۔ راشدہ بیگم نے ایک ناراض نگاہ یوشے پر ڈالی اور کمرے سے باہر جانے لگیں۔ اماں سائیں، اس حویلی میں واحد آپ ہی تھیں جو بالکل نارمل گفتگو کرتی تھی، مگر اب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی گفتگو میں بھی طنز شامل ہونے لگا ہے۔ یوشے نے انہیں پیار سے پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم میرے بیٹے ہو، کبھی ماں کی فکر نہیں ہوئی تمہیں؟ راشدہ بیگم نے گھلا کیا۔ آپ ہی کی تو فکر کر رہا ہوں، یوشے نے کہتے ہوئے ان کے کاندھوں پر سر رکھا۔ وہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں، بطول سے شادی نہ کر کے تمہیں میری کتنی فکر ہے، راشدہ بیگم نے سوالیہ انداز میں جواب دیا۔ آپ کو بطول سے 1000 گنا اچھی بہو لا کر دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یوشے نے کاندھے سے سر اٹھاتے ہوئے ان کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ بطول سے اچھی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، راشدہ بیگم نے انکار کیا۔ چلیں، مرضی ہے آپ کی، میرا کیا ہے، میں تو بطول ساتھ بھی گزارا کر لوں گا۔ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، مگر پھر بھی آپ کو ہی برا لگے گا۔ یوشے نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ پشت پر باندھے۔ مجھے کیوں برا لگے گا، بلکہ سب سے زیادہ مجھے ہی اچھا لگے گا اگر تمہاری اور بطول کی شادی ہو گئی تو۔ راشدہ بیگم کو یوشے کی بات پر حیرت ہوئی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر بطول آپ کی بہو بنی تو اس کا اس حویلی میں کیا مستقبل ہوگا؟ بطول کا اس حویلی میں وہی حشر ہوگا جو معذرت کے ساتھ آپ کا ہوتا ہو رہا ہے۔ اس بیچاری کو آپ کی طرح نہ شوہر کی محبت ملے گی، نہ حویلی میں عزت۔ عجیب خاتون ہیں آپ۔ بطول کو اپنی بیٹی کہتی ہیں اور اسے اپنی نظروں کے سامنے ہی ذلیل ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں۔ یوشے نے افسوس سے سر ہلایا۔ یوشے، مجھے پریشان مت کرو اور بات بالکل سیدھی کرو۔ یہ تم گھما پھرا کے باتیں کرتے ہو، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ راشدہ بیگم سچ مچ پریشان ہو گئی تھی۔ اماں سائیں، آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے ذرا میری بات سنیں۔ اگر بطول کی مجھ سے شادی ہوئی تو بڑی سرکار اس کا جینا حرام کر دیں گی، اسے زندگی بھر خوشیاں نہیں ملیں گی، اور وہ خود اتنی ڈرپوک ہے کہ اپنے حق کے لیے بڑی سرکار کے سامنے ڈٹ نہیں سکتی۔ رہی میری بات تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا، کیونکہ میں بڑی سرکار کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ یوشے نے راشدہ بیگم کو ڈرایا، جو حقیقت میں ڈر بھی گئی تھیں۔ لیکن اگر ہم اس کی شادی کہیں باہر کر دیں گے تو وہ لوگ ہماری بطول کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ آخر اتنے بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، مذاق تھوڑی ہے۔ پھر وہاں وہ مہارانی بن کر رہے گی، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے گی، کوئی اس کے آگے اف تک نہیں کرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، میں تو ابھی بڑی سرکار سے کہہ کر اس ساتھ نکاح کر لیتا ہوں، میرا کیا ہے؟ یوشے نے سرسری انداز میں کہا۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم جس لڑکی سے
یا لڑکے سے شادی کرو گے، وہ بڑی سرکار کے آگے ڈٹ جائے گی، جبکہ ابھی تک اس حویلی میں کوئی ایسا شخص نہیں جو ان کے آگے بول سکے، چاہے ان کے سر میں چاندی ہی کیوں نہ آ گئی ہو۔ راشدہ بیگم نے گلاس وال سے پار حیدر افندی کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، اس دنیا میں بڑی بڑی ڈھیٹ لڑکیاں ہیں جنہیں اپنی بے عزتی اور دوسرے کی عزت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر پڑے بھی تو زیادہ دیر تک اثر نہیں رہتا۔ یوشے نے باقاعدہ کہکا لگایا۔ یقین مانے مجھے لگتا تھا کہ لڑکیوں کو ڈرانا بہت آسان ہے، مگر پھر میری ملاقات ایک ایسی لڑکی سے ہوئی جو خود کچھ بھی نہیں ہے، پر وہ دوسروں کا بھی کچھ نہیں چھوڑتی۔ یوشے کو یوں بات بات پر کھل کر ہنستا دیکھ کر راشدہ بیگم کو شدید حیرت ہوئی۔ یوشے، تم ٹھیک ہو؟ راشدہ بیگم نے بساختہ پوچھا۔ اس نے مجھے ٹھیک ہی کہاں رہنے دیا ہے، بہت ہی کوئی ڈھیٹ اور گندی لڑکی ہے، یوشے کہتا ہوا دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ گندی مطلب؟ راشدہ بیگم کو اب یوشے کی ذہنی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ گندی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ پتہ اس کی حرکتوں پر دل کرتا ہے کہ اسے مار کر تہہ خانے میں بغیر نماز جنازہ اور کفن کے دفنا دوں، مگر یوشے کہتا کہتا بے بس سا ہو گیا۔ مگر کیا؟ راشدہ بیگم کو اب تجسس ہوا کہ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو یوشے بے بس ہو رہا ہے، مگر مجھ سے اسے مارا ہی تو نہیں جا رہا نا۔ یوشے نے بے بسی سے صوفے کے ہینڈل پر مکہ مارا۔ تو پھر تم اسی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو جبکہ تم اس سے اتنے بیزار بھی ہو؟ راشدہ بیگم یوشے کا بالکل انوکھا روپ دیکھ رہی تھی۔ آپ کے لیے، بڑی سرکار کے لیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ دونوں کو بہت سوٹ کرے گی۔ یوشے اچانک شوخ ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ راشدہ بیگم کو حیران دیکھ کر یوشے مسکرایا۔ اب ہر کام بندہ اپنے لیے تو نہیں کرتا نا، ایک بار وہ اس حویلی میں آ جائے، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، ایسی رونق لگے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ویسے یہ آج کس سے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس ساتھ بات کرنا تھی۔ یوشے نے اپنی بات کے آخر میں وال گلاس کے پیچھے کھڑے حیدر افندی کے بارے میں پوچھا۔ تم سب کے سب میری سمجھ سے باہر ہو۔ باپ ساری زندگی کیا کرتا رہا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں، اور اب بیٹا بھی وہی کرنے لگا ہے، جا کر خود پوچھ لو۔ راشدہ بیگم الجھی الجھی سی بطول کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ بابا سائیں بس کریں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، یوشے نے ٹیرس پر قدم رکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، تاکہ دوسری طرف جو بھی ہو کال بند کر دے۔ بات کرنی ہے یا بتانی ہے؟ حیدر افندی نے کال بند کرتے ہوئے پوچھا، جس پر یوشے کاندھے اچکاتا وہاں پڑے لکڑی کے جھولے پر بیٹھ گیا۔ تم دونوں بھائی کیا ہو؟ پرانے زمانے میں اگر تم دونوں بھائیوں جیسی کوئی حرکتیں کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے ان پر سایہ ہے۔ حیدر افندی نے یوشے کی طرف دیکھتے ہوئے افسوس کیا، جبکہ یوشے آکاشا کے ذکر پر مسکرا دیا۔ میرا تو خیر پتہ نہیں، مگر چھوٹا کمال ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ یوشے کے جواب پر حیدر افندی کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ بے غیرت ہو دونوں کے دونوں، ایک نے مجھے تنگ کر رکھا ہے تو دوسرے نے ماں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ حیدر افندی نے اپنا غصہ نکالا۔ مطلب آپ اس وقت میری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ یوشے نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تمہیں باپ کی ضرورت ہے؟ میرے خیال سے تو تم خود اپنے باپ ہو۔ حیدر افندی نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ظاہری سی بات ہے، اب باپ کے خانے میں نام تو لکھنا ہے نا۔ اپنا تو لکھنے سے رہا۔ یوشے کے جواب پر حیدر افندی نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا، جسے وہ سہولت سے کیچ کر کے ہنسنے لگا۔ ماہم نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو اسے اپنا دماغ سن سا لگ رہا تھا، روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ بیٹا آرام سے آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو، شاباش۔
زبیر صاحب کی آواز کانوں میں پڑتے ہی مہم کو حوصلہ ہوا۔ مہم کو ہوش میں آتا دیکھ کر حرم اور زبیر صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یار پلیز آئندہ ایسا کچھ مت کرنا، تم میری اقلیتی سہیلی اور بہن ہو۔ حرم نے نم آواز میں کہا، میں آپ دونوں سے شرمندہ ہوں، سوری، بس بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا تو۔ مہم نے لاغر آواز میں جواب دیا۔ چپ، بالکل چپ، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہسپتال میں بولنا تو ویسے بھی منع ہوتا ہے۔ حرم نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ شکر ہے اللہ کا کہ تم بچ گئی ہو، ورنہ میں روز محشر اپنی بہن کو کیا منہ دکھاتا۔ زبیر صاحب نے مہم کے ماتھے پر پیار کیا تو اس کے آنسو بہنے لگے۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو خام خواہ اتنی پریشانی ہوئی ہے۔ مہم اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ ہمیں تو خیر جو پریشانی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ، مگر اس سے جو پریشانی ہوئی ہے اس کا مت پوچھو۔ حرم نے کھڑکی سے باہر کھڑے آکاشا کو دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ زبیر صاحب اور مہم نے ایک ساتھ پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، آپ بس جا کر مسز افندی کا شکریہ ادا کریں، اور جو ڈاکٹرز نے مہم کی دعائیں لکھی ہیں وہ بھی لے آئیں۔ حرم کے کہنے پر زبیر صاحب صرف سر ہلاتے روم سے باہر نکل گئے۔ چلو اب ہم دونوں آرام سے باتیں کرتے ہیں، ویسے یہ کتنا آرام دہ کمرہ ہے۔ حرم نے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، جبکہ مہم اپنے بینڈیج والے ہاتھ کو گور رہی تھی۔ اپنی انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد حرکت دیتی رہو، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ حرم نے مہم کی نگاہوں کا مرکز دیکھ کر کہا۔ میں تمہیں بہت ڈرپوک سمجھتی تھی، مگر تم ڈرپوک ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف بھی ہو، یہ مجھے اب پتہ چلا ہے۔ اگر آکاشا پر غصہ تھا تو اس کا سر پھاڑ دیتی، اپنے آپ کو یوں تکلیف دینا کون سی عقل مندی ہے؟ حرم نے دکھ سے کہا، اس کا نام بھی میرے سامنے مت لو۔ مہم نے نکاہت زدہ آواز میں جواب دیا۔ ویسے خون کچھ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ حرم نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جس پر مہم نے اسے گھورا۔ جوس پیو گی؟ حرم نے پوچھتے ہوئے ٹیبل پر پڑا جوس کا ڈبہ اٹھا کر اسے گلاس میں ڈالا۔ یہ مسز افندی کو کس نے بتایا ہے؟ مہم کے پوچھنے پر حرم نے جوس والا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے بتایا ہے، اور کس نے بتانا تھا، بما ان کے ہونہار کے کارنامے کے۔ حرم نے گلاس میں سٹرا ڈال کر مہم کے لبوں ساتھ لگائی۔ چند گھونٹ بھر کر مہم نے گلاس پیچھے کر دیا۔ نہیں بتانا چاہیے تھا، ان کا کیا قصور ہے؟ مہم کو افسوس ہوا، انہی کا تو قصور ہے، ایسا بیٹا پیدا کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ حرم نے اونچی آواز میں اپنا غصہ نکالا، جسے کمرے میں داخل ہوتے آکاشا نے بخوبی سنا۔ ضرورت تھی، اگر یہ بیٹا وہ پیدا نہ کرتی تو خون آپ کے فائق نے دینا تھا۔ آکاشا کی آواز پر دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ دیکھو مس موسلا دار عرف بچی کھچی، تمہاری ان رگوں میں میرا خون گردش کر رہا ہے، جو میں اپنی مرضی سے دینا نہیں چاہتا تھا، مگر مجبوری۔ خیر، میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ میں تمہاری اس حرکت سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوا ہوں۔ اگر آئندہ ایسی کوشش کرو تو دل لگا کر کرنا، تاکہ مجھے تمہارے کلوں کے چنوں والے چاول نصیب ہوں۔ آکاشا کہتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ حرم کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ اس نے مجھے خون دیا ہے؟ مہم نے ہلتے دروازے کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، مجبوری تھی، کیونکہ تمہارا بلڈ گروپ مل ہی نہیں رہا تھا اور تمہیں خون کی سخت ضرورت تھی، تو ہم نے گدھے کو ہی باپ بنا لیا۔ حرم کے جواب پر مہم کو غصہ آیا۔ باپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ مہم نے کہتے ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یعنی تمہارے خیال سے ہمیں پیا بنانا چاہیے تھا؟ حرم تیزی سے کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی، مبادا حرم اسے کوئی چیز نہ مار دے۔ میں آپ اور آپ کے بیٹے کا دل سے شکر گزار ہوں،
آپ نے ہماری مشکل وقت میں بہت مدد کی ہے۔ زبیر صاحب مسز افندی کے قریب کھڑے شکریہ کے کلمات ادا کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، اور ماہم تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مسز افندی نے خوش دلی سے جواب دیا، جس پر زبیر صاحب سر ہلاتے اسٹور سے ماہم کی دوائیاں لینے چل دیے۔ مجھے فی الحال دیر ہو رہی ہے، جب ماہم کو ہوش آیا تو میری طرف سے اسے ضرور پوچھنا، میں اب چلتی ہوں، مسز افندی نے حرم کو محبت سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل ہوش میں ہے، آخر اس کی رگوں میں اب خون کس کا ہے؟ آکاشا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے حرم کی جگہ جواب دیا۔ اس کی رگوں میں اس کے باپ کا خون ہے، مسز افندی نے دانت پیسے۔ باپ کا خون تھا، جسے اس نے باپ کا مال سمجھ کر ضائع کر دیا، مگر اب میرا ہے۔ پوری 2 بوتلیں میں نے اسے اپنے خون کی دی ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتی، آکاشا بگڑا۔ ٹھیک ہے میم، آپ گھر جا کر آرام کریں، میں اسے آپ کا پیغام دے دوں گی، حرم نے دونوں ماں بیٹے کے درمیان کشیدگی کے ڈر سے فوراً کہا۔ مسز افندی سر ہلاتی ہوئی آکاشا کے ہمراہ پارکنگ ایریا کی طرف چل دیں، جبکہ حرم نے آکاشا کی پشت کو افسوس سے دیکھا۔ تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، مگر یوشے کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، جو اب امثال کو پریشان کر رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پیغام پڑھ کر بھی وہ خاموش رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یا برا، آخر کچھ تو رسپانس آنا چاہیے تھا۔ امثال اپنے آپ سے ہی سوال جواب میں اتنی مصروف تھی کہ اس ننھی کے پاس آ کر بیٹھنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تم کب آئیں؟ امثال نے اپنے پاس بیٹھی ننھی کو حیرت سے دیکھا۔ جب آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، ننھی خوب ہنسی، جبکہ امثال نے اسے گھورا۔ اچھا، دانت نکالنا چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے وہ سب کچھ اچھی طرح دیکھ کر لکھا تھا نا؟ امثال نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ گردن ہلانے لگی۔ باجی، اگر اس سردار نے ہماری باتیں نہ مانی تو؟ ننھی کی معصومیت پر امثال کو خوب پیار آیا۔ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، امثال نے اس کا سر تھپکا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ باجی، میں دیکھوں؟ ننھی نے پوچھا۔ نہیں، تم اندر جاؤ، میں دیکھتی ہوں، امثال کہتی ہوئی اپنا دوپٹہ سر پر درست کرتی دروازے کی طرف چل دی۔ آپ خیریت سے؟ امثال نے ادھ کھلے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو نوید کو کھڑا پایا۔ جی، میں بھی یہی پوچھنے آیا تھا کہ خیریت؟ نوید کے سوال پر امثال نے اسے نہ سمجھی سے دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ماسٹر جی کی کسی بھی بچی کی لکھائی گندی نہیں ہے، اور آپ کی تو خیر کیا ہی بات ہے۔ نوید کی تعریف پر امثال کو بات سمجھ آنے لگی۔ مجھے پتا ہے، امثال نے اقرار کیا۔